अस्सलाम वालेकुम। पुरस्कार वाक़यात के सभी सुनने वालों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरस्कार वाक़यात को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावने वाक़यात लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज के जो पुरस्कार वाक़यात हैं ये मेरे साथ इब्राहिम शेयर कर रहे हैं। इब्राहिम कहते हैं हम लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ जिनको मैंने खुद भी महसूस किया है। आज से तकरीबन 7 साल पुरानी बात है। मेरा एक दोस्त था, तो मैं उसके घर जा रहा था उससे मिलने के लिए। रात 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। अक्सर हम लोग इस टाइम फ्री होके एक दूसरे के घर चले जाया करते थे। 1-2 दिन हो गए थे मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैं उससे मिलने के लिए चला गया। जैसे ही मैं उनके घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में जहाँ पर उनका मोहल्ला शुरू होता था उससे पहले एक पानी वाली जैसे वो टैंकीज होती हैं वो हिस्सा था। जब मैं उस पानी वाली टैंकी के पास पहुंचा मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस पानी वाली टैंकी के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि इतनी रात को ये पानी वाली टैंकी पर कौन बैठा है, जैसे घुटनों के ऊपर कोई सर रख के बैठा होता है। मैं पैदल ही जा रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो मुझे एक पत्थर आकर मेरी कमर पर लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे पत्थर किसने मारा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वो जो टैंकी पर जो कोई भी बैठा हुआ था वो नहीं था। मुझे लगा किसी ने शरारत की है, मुझे पत्थर मारकर कोई पानी की टैंकी के पीछे बैठ गया। इसे तो मैं अभी जाकर देख लेता हूँ। मैं बहुत गुस्से से उससे मुखातिब होते हुए उस पानी वाली टैंकी की बैक साइड पर गया। जैसे मैंने झांक कर देखा तो जो मखलूक मैंने वहां पर देखी उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, वो इतना भयानक था, उसका चेहरा इतना खौफनाक था, उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो ऐसे मेरे सामने खड़ा था जैसे वो अभी मुझे जान से मार देगा, हुर्रा रहा था। और उसका चेहरा इस तरह से था जिस तरह से राख होती है। एकदम से जब मेरी उस पर नजर पड़ी उसकी आंखें चमक रही थी, मेरी चीख निकल गई और मैं पीछे गिरा। वो गायब हो गया। उस टाइम जो मेरी हालत थी वो बस मैं ही जानता हूँ। मैं जल्दी से उठा और अपने दोस्त की तरफ भागा। जैसे मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा मैंने बेल दी तो मेरा दोस्त अहमद बाहर आ गया। उसने मुझे देखा कि मैं इतना बुखलाया हुआ हूँ, इतना परेशान हूँ, आखिर मुझे क्या हुआ है। उसने जल्दी से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, मुझे बिठाया, पानी ले आया। पानी पीने के बाद मैंने उसे सारी बात बताई तो वो ये कहने लगा कि जो पानी वाली टैंकी है उसके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक मखलूक का बसेरा है। वहाँ पर एक अजीबो गरीब सी छोटी सी कुटिया टाइप थी, जिस तरह से कोई झोंपड़ी कह लें। पहले कहते हैं कि वहाँ पर एक मिट्टी का कमरा था। उस मिट्टी के कमरे के बाद पता नहीं उस मिट्टी के कमरे को किसी ने गिरा दिया। ये वो पुरानी बात मुझे अक्सर बताता था। कहते वहां से अक्सर एक अजीबोगरीब आदमी को निकलते और अंदर जाते देखा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक जिन है, गैर मरी मखलूक है जो अक्सर अपना आप जाहिर करता है और उस पानी वाली टैंकी पर भी उसका बसेरा है। मैंने उससे कहा उसका बसेरा है या नहीं, लेकिन मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ देर उसके पास बैठने के बाद मेरे सर का दर्द ही नहीं जा रहा था, मेरे कंधे बहुत वसी हो गए। मैंने उसे कहा कि मुझे घर जाना है, तुम ऐसा करो मुझे घर छोड़ कर आओ, मैंने अकेले इतनी रात को वहां से नहीं गुजरना। उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। उसने अपना बाइक निकाला। उस टाइम तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था।
ہم لوگ جیسے اس پانی والی ٹینکی کے پاس سے گزرے، اتنی بھیانک ہمیں آواز آئی جیسے بڑے غصے سے کوئی آدمی دور سے کچھ بولتا ہے۔ احمد نے بہت جلدی سے وہاں سے بائک نکالا اور مجھے میرے گھر چھوڑ آیا۔ گھر چھوڑنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ سنبھل کر جانا۔ وہ تک کرسی کا ورد کرتا کرتا وہاں سے گزر گیا، لیکن اس کے بعد اس مخلوق نے مجھے بہت تنگ کیا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا، اس رات تو اتنا خاص میں نہیں ڈرا، لیکن وہ بس ایک خوف میرے اوپر طاری تھا۔ میں نے اس ٹائم گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، چپ چاپ جا کر میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میرے جسم میں بہت زیادہ درد تھا اور مجھے بخار بھی تھا۔ مجھے لگا شاید میں بہت زور سے پیچھے گرا تھا، اس وجہ سے میرا یہ حال ہوگا۔ میں اٹھا، میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی بھی پریشان ہو گئیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں نے اپنی جاب پر جانا تھا، لیکن اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ امی نے مجھے منع کیا کہ مت جاؤ، آج چھٹی لے لو۔ میں نے اپنے باس کو فون کیا اور چھٹی لے لی۔ میں واش روم میں فریش ہونے کے لیے گیا۔ جیسے میں واش بیسن پر اپنا منہ دھونے لگا تو پانی کا چھینٹا میں نے منہ پر مارا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے کمرے میں میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، اس کی میری طرف کمر ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سامنے مرر میں دیکھتا تھا تو وہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا سیاہ تھا، بہت بلیک چہرہ تھا، اور آنکھیں سرخ رنگ کی جیسے انگارے ہوتے ہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چیخیں مارنے لگی اور کمرے سے باہر بھاگا، اور میں نے امی سے کہا کہ امی ابھی مجھے یہاں پر کوئی نظر آیا ہے، وہ اتنا کالا وجود ہے اور اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امی بھاگی بھاگی کمرے میں آئی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امی کے ہاتھ میں میری شرٹ پکڑی ہوئی تھی۔ امی کہتی ہیں کہ جب میں تمہارے بیڈ کے پاس سے گزرنے لگی ہوں، میرے ہاتھ سے کسی نے شرٹ بہت زیادہ زور سے کھینچ کے زمین پر پھینکی ہے، وہ نہ تو کسی چیز سے اٹکی، وہ کھینچ کر کسی نے پھینکی۔ امی بہت ڈر گئی، امی باہر نکل آئی۔ امی نے کہا کہ مجھے بھی محسوس ہوا ہے کہ کچھ ہے، مجھے نظر کچھ نہیں آیا، تم ایسا کرو، تم کسی بزرگ کے پاس جاؤ۔ امی نے ابو کو بتائی ساری بات، ابو بھی پریشان ہو گئے۔ ابو اکثر ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے جمعے کے جمعے، ان سے قرآن پاک کی باتیں، درس وغیرہ لینے کے لیے۔ ابو نے کہا میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاتا ہوں، بہت روحانی بزرگ ہے۔ میں نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا، ہم لوگ ان بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر جب ہم لوگ بیٹھے، انہوں نے مجھے دم کرنا شروع کیا۔ مجھے ایسا لگا میرے سر کوئی بہت زور سے نیچے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ میری گردن پر اتنا ویٹ تھا کہ میرا سر جھک گیا اور میرے گھٹنوں تک چلا گیا۔ ابو مجھے سیدھا کرنے والے، لیکن میرا سر کوئی چیز چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ ان بزرگ نے کہا پیچھے ہٹ جو، کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ جو بزرگ تھے انہوں نے قرآن پاک پڑھا، میرے سر پر ہاتھ رکھا تو ایسا لگا کہ کوئی بھاری، بہت بھاری بھرکم کوئی ویٹ ہے، کوئی وزن ہے جو میرے کندھوں سے نیچے اترا ہے۔ انہوں نے مجھے سیدھا کیا، میری آنکھیں سرخ رنگ کی ہو چکی تھی اور پانی بہہ رہا تھا، اور میرا چہرہ بالکل پیلے رنگ کا ہو چکا تھا خوف سے۔ انہوں نے پانی منگوایا، پانی دم کر کے مجھے پلایا اور کہنے لگے برخوردار تمہارے پیچھے تو بہت بھیانک ایک خبیث جن لگ گیا ہے، کہاں سے پیچھے لے کر آئے ہو اسے اپنے؟ میں نے کل والا سارا قصہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت بھیانک شیطان خبیث جن ہے۔ اس وقت وہ اسی شرارت میں تھا کہ اس نے کسی انسان پر اپنا بسیرا کرنا تھا جب تم وہاں سے گزرے، اور تم نے اس کو بڑی نظر بھر کے دیکھا بھی۔ اس کی 4 آنکھیں ہیں، وہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب تم اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت اس نے جب پتھر مارا تو تمہارے اوپر اس کا اثر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی تم اس کے پیچھے گئے، اس نے اپنا اصل چہرہ بھی تمہیں دکھا دیا۔ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ جمعرات تک لگاتار آ کر دم کرواؤ، اور یہ حفاظت کا تعویذ اپنے گلے میں رکھو، کیونکہ وہ تمہیں بار بار نظر آئے گا، شاید تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ ابھی بھی
تمہارے سر پر، تمہارے کندھوں پر وہی سوار تھا۔ انہوں نے اکیلے میں ابو کو بھی لے جا کر کچھ سمجھایا جو ابو نے اس ٹائم مجھے نہیں بتایا۔ جب ہم لوگ گھر آئے، امی بہت ڈری ہوئی تھی اور قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے، امی نے قرآن پاک پڑھ کر بند کیا اور ہمیں کہنے لگی کہ جب آپ لوگ نکلے ہیں اس وقت کے بعد ابراہیم کے کمرے سے مسلسل کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی بار بار جا کر باتھ روم کا پانی کھول دیتا ہے۔ مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں تو اس طرف گئی بھی نہیں۔ اس کے واش روم میں بار بار کوئی واش بیسن کا پانی چلاتا ہے پھر بند کر دیتا ہے۔ میں نے تو خوف سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ جب میں دروازہ بند کرنے لگی تھی تو مجھے ایسا لگا کوئی کالے رنگ کا بہت بھیانک چہرے والا آدمی اس کے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے جس سائڈ پر باتھ روم ہے۔ ابو نے ساری بات بتائی، امی کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، امی وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ تعویذ میرے گلے میں آنے کے بعد وہ گھر والوں کو تو نظر نہیں آیا، لیکن مجھے پھر بھی گھر کے کسی نہ کسی کونے میں کھڑا نظر آ جاتا تھا۔ مجھے ایسا نظر آتا تھا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے گھر میں ایک بیل تھی جس کے اوپر وہ پھول لگتے ہیں بڑے بڑے، وہ سیڑھیوں کے ساتھ سے ہم لوگوں نے اوپر اس کو بڑے خوبصورت سٹائل میں سیٹ کیا ہوا تھا۔ مجھے اکثر سیڑھیوں میں اس بیل والے حصے پر بیٹھا ہوا جھانکتا ہوا نظر آتا تھا۔ بہت بھیانک تھا۔ 7 جمعراتوں تک جا کر میں نے دم کروایا، اس کے بعد مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی رات کو احمد کے گھر کی طرف نہیں گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا مخلوق تھی، مجھے کیوں وہ نظر آیا، کیوں میرے پیچھے لگ گیا۔ ابھی بھی اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی ویران راستے سے گزرتا ہوں یا میں بالکل اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے وہ مخلوق اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر میں کسی ویران راستے سے سڑک سے گزر رہا ہوتا ہوں، مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے یا بالکل میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں دیکھ سکوں۔ اس کے علاوہ جب میں بالکل تنہا اکیلا کسی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے ارد گرد، میرے آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ضرور کوئی نہ کوئی چھیڑتا ہے۔ میرے کمرے میں ایک کونے کے اوپر آرٹیفیشل جیسے فلاورز ہوتے ہیں ان کا واز رکھا ہوا ہے۔ جب بھی میں رات کو اکیلا ہوتا ہوں، موبائل یوز کر رہا ہوتا ہوں یا ویسے لیٹا ہوا ہوتا ہوں، مسلسل اس کے پتوں کو کوئی چھیڑتا رہتا ہے۔ وہ شرارت اب بھی کرتا ہے، لیکن الحمدللہ دوبارہ وہ مجھے نظر کبھی بھی نہیں آیا، نہ ہی مجھے اس کی کوئی آواز آئی ہے۔ لیکن وہ ابھی بھی اپنے ہونے کا احساس مجھے اکثر دلاتا ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو جب سٹوری سینڈ کر رہا تھا، جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا، اب یقین کریں جو اس وقت بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے میرے کمرے میں رکھے اس واز کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اس کے پتوں کو کبھی کوئی اوپر سے چھیڑتا ہے، کبھی کوئی نیچے سے چھیڑتا ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسی کوئی آصف زدہ جگہ ہو تو رات وہاں سے اکیلے مت گزرے، اور اگر گزرے تو مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرتے گزرے، تاکہ وہاں پر اگر کوئی مخلوق ہے بھی صحیح تو آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ابراہیم آپ کا۔ اس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، وہ ایسی جگہوں سے، ایسے راستوں سے گزرتے ہیں جہاں پر بھوت پریت اور جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے رحم مانگا کریں اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے لیے ضرور دعا بھی مانگا کریں اور اپنے اوپر حصار بھی باندھا کریں۔ یہ تھے آج کے پرسرار واقعات۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسے لگے۔ آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے پرسرار واقعات میں۔ جہاں رہے خوش رہے۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔